अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मेरे साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है, जंग है, उसका कोई एंड हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका की पॉलिसीज़ वाज़े नज़र नहीं आ रही। कभी सदर ट्रंप कहते हैं कि अहदाफ हासिल करने तक जंग जारी रहेगी, तो दूसरी तरफ वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अब जल्द जंग ख़त्म होने जा रही है। अब अहदाफ क्या हैं इसमें कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आती। क्या एटमी तनसीबात उनके अहदाफ हैं? क्या रजीम चेंज उनका हदफ था? क्या वहाँ के इंटरनल मामलात ठीक करना उनका हदफ था? या फिर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरी सिचुएशन एस्केलेट कर गई है, उससे अहदाफ हासिल करना क्या चाहते थे, अभी तक कोई क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। फिर अंदरूनी कहानियाँ भी अमेरिका के अंदर से ये सामने आ रही हैं कि शायद अमेरिकन बूट्स उतारने की बात की जा रही है ईरान में, ताकि एटमी तनसीबात को डायरेक्टली निशाना बनाया जा सके, बट उसके बारे में अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं दी गई है। इम्प्लिकेशंस हैं इस जंग की बहुत ज़्यादा। एक तो मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती जा रही है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद थे, वहाँ पर मुसलसल ईरान की जानिब से ज़ाहिर निशाना बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर एक टेंशन नज़र आ रही है। फिर दूसरे इम्प्लिकेशंस इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं जो कि पूरे खित्ते को और फिर बशमूल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस में हमने हाइक देखी है, उससे निमटना कैसे है, हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है, ऑस्टेरिटी मेजर्स भी ले रहे हैं, बट इसका एंड क्या होगा, क्या हम एंड के करीब हैं भी कि नहीं, इसी पर बात करेंगे। इरशाद अहमद, ट्रंप की पॉलिसीज़ में कोई क्लैरिटी क्या आपको अभी तक नज़र आई? वो चाहते क्या हैं, या फिर अब उनको कुछ मिल नहीं रहा तो उनको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या कर सकते हैं? देखें, मुझे क्या क्लैरिटी नज़र आएगी, जो अमेरिका के सेनेटर हैं, अरकान कांग्रेस हैं, वो जब ब्रीफिंग होती है, ब्रीफिंग से बाहर निकलते हैं, ब्रीफिंग हाल से, वो खा डेमोक्रेट हूँ खा वो रिपब्लिकन हूँ, और वो कहते हैं कि जनाब हमें तो कुछ मालूम नहीं कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं और अमेरिका के मकासद क्या हैं, अहदाफ क्या हैं। और ये मुसलसल 10-12 दिन से जितनी ब्रीफिंग्स हुई हैं, उसके बाद यही पता चला है कि जी ना तो वापसी की कोई हिकमत अमली है, ना जंग शुरू करने की कोई हिकमत अमली थी, ना अहदाफ का वाज़े तयन था। कभी कहा गया कि रजीम चेंज करना चाहते हैं, कभी कहा गया एटमी प्रोग्राम का ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि साल पहले 8-9 महीने पहले ट्रंप ये कह चुके थे, बरमला कह चुके थे, क्रेडिट ले चुके थे कि जी उनका एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। जब आप कह रहे हैं कि एटमी प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है या तो उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कि इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए जो ख़तरा है ईरान, उस ख़तरे को हम ख़त्म करना चाहते हैं। कभी वो गल्फ़ स्टेट्स से कहते हैं कि जनाब आपका जो है, आपके लिए हम ख़तरा कम करना चाहते हैं। कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है, लेकिन एक दो चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो एतमाद जो होता है बैनुल-अक़वामी बिरादरी को और अमरीकी अवाम को ट्रंप पे, वो ख़त्म हो गया है। वो समझते हैं कि ये शख्स जो है, इसकी किसी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर परसों जो रात को उन्होंने तकरीर की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद तेल की कीमतें जो थी कम हो गई थी, लेकिन 48 घंटे गुजरे हैं तो पता चला कि जनाब वो तो जो कुछ कहा था बस वैसे हवा में कह दिया था, अब कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अभी उन्होंने कहा कि मैं अपनी नेवी से कह रहा हूं कि वो उन जहाज़ों को एस्कॉर्ट करें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़रना चाहते हैं। वो अमरीकी बहरिया ने कहा कि हम तो ऐसा कोई इरादा नहीं रखते, ये तो ख़तरा है। और ईरान ने 3 जो ऑयल टैंकर थे वो उनको निशाना बना के वो वाज़े कर दिया कि उनका मुकम्मल कंट्रोल है। अब ट्रंप अगर भेजते हैं मिसाल के तौर पर अपने बहरिया को, तो वो डायरेक्ट उन ड्रोन्स के निशाने पर होंगे जो पहले ही इसराइल में और गल्फ़ स्टेट्स में अमेरिकन एयर बेसेस को निशाना बना चुके हैं और उनको रोका नहीं जा सका। तो वो उन निशाने पर होंगे, तो क्या ये रिस्क लिया जा सकता है? तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ पता नहीं चल रहा कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं और नतीजा क्या निकल सकता है। दूसरी बात है, इस पर थोड़ी और मुफस्सिल बात कर लेते हैं। इस वक्त हम वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने, सर बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इस वक्त जो गल्फ़ में सिचुएशन है, मशरक़ वस्ता में कशीदगी नज़र आ रही है, उसकी पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पर, इंडस्ट्रीज़ पर, प्रोडक्शन पर क्या कोई इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो वो क्या हैं?
دیکھیں یہ جو اس وقت کشیدگی چل رہی ہے یا جس طرح کی سچویشن ہے کریٹ کی ہوئی ہے اسرائیل نے ایران کے ساتھ، اس سے سارا جو جتنا ریجن ہے وہ افیکٹ، سب سے پہلے وہ افیکٹ ہوا ہے۔ ویسے تو گلوبلی اکانومی جو ہیں جتنی بھی وہ افیکٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کا زیادہ امپیکٹ ریجن میں آیا ہے۔ پاکستان کا جس طرح کا آپ نے دیکھا کہ ہرمز جو ہے وہ اسٹریٹ ہرمز بند ہو گیا ہے، تو اس جو سپلائی تھی ہماری آئل کی وہ ادھر سے آتی خلیج سے تھی، یو اے ای سے آتی تھی، سعودی عربیہ سے آتی تھی، ان ممالک سے آتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب وہ امپیکٹ آئے گا، ہمارے ڈالر پہ پریشر آئے گا، پرائسز بڑھیں گی، تو وہ بڑا ہمارے پہ امپیکٹ آئے گا۔ ایک ہمارے جو پاکستانی ادھر اوورسیز ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ریمیٹنسز ہوتے ہیں، ہم زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا۔ اور نیچرلی جو اس راستے سے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، اس کا ایکسپورٹ پہ بھی فرق آئے گا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی آئے گا تو صحیح نا، اس کا سارے ایگریکلچر پہ آئے گا امپیکٹ، انڈسٹری پہ آئے گا، لیکن الحمدللہ مینج کر رہے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جتنا بھی اس کا امپیکٹ ہے، اس کی جو اثرات ہیں ہمارے اکانومی پہ، جس طرح اکانومی ہم نے سٹیبل کی ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب نے، اس پہ نہ آئے، کیوں 2 سال کی محنت سے اب اکانومی ہم نے صحیح راستے پہ ڈال دی تھی۔ اور آئندہ ہمارا خیال تھا کہ اس بجٹ میں جو اس کے ڈیویڈنڈ ہے اب نیچے کی طرف ٹرکل ڈاؤن کریں گے، ٹرکل ڈاؤن ہوگا۔ تو اب انفارچونیٹلی جو یہ سلسلہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے جو آسٹریٹی میجرز لے رہے ہیں، تنخواہوں میں کٹوتیاں کر رہے ہیں، یا وہ ذرا تنخواہیں نہیں لیں گے، یا گاڑیوں کا، یا جو وہ سارا آپ نے دیکھا ہی ہوگا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ میں سارا ذکر کیا ہے اس کا۔ تو یہ بالکل امپیکٹ تو ہم پہ سیریسلی آ رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں یہ جلدی ختم ہو جائے، یہ لمبی نہ ہو، لمبی ہو تو اس کے ریپریکیشنز اور زیادہ نیگیٹو آئیں گے۔ اچھا رانا صاحب، آج آپ کی پرائم منسٹر سے میٹنگ بھی ہوئی فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے۔ حکومت کی کوشش ہوگی کہ عوام مشکلات کا شکار نہ ہوں، لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے تاجروں کا، صنعت کاروں کا ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ وہ جو صورتحال ہو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حکومت نے کیا سوچا ہے اور صوبائی حکومتوں کو کیا انسٹرکشنز دی ہیں کہ یہ پرائس ہائیک نہ ہو، خام خواہ غیر ضروری قیمتیں نہ بڑھیں؟ ظاہر ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے قیمتیں تو بڑھیں گی، لیکن وہ جو اضافہ ہے وہ غیر معمولی نہ ہو اور اس تناسب سے رہے، اس شرح سے رہے جس شرح سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اس کے لیے کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں اور صوبائی حکومتوں کو کیا تجویز کیا ہے؟ بالکل آپ نے یہ شاہ صاحب ٹھیک کویشچن کیا ہے۔ یہاں بالکل یہ کلچر ہے کہ جو دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، وہ بالکل ایسے موقعوں پہ چاہے عید ہو یا اس طرح کرائسس ہو، وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور عام حالات میں بھی اگر کسی چیز کی کوئی پروڈکشن کم ہو جائے تو اس کی پرائسز بھی وہ خام خواہ جو ناجائز، آپ کہہ سکتے ہیں ناجائز بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی تو جو پرائس کنٹرول کا کام ہے یہ پروونشل گورنمنٹس کا ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، ان کا اختیار ہے۔ گورنمنٹ ان کو گئے بگائے، فیڈرل گورنمنٹ گئے بگائے سینسٹائز کرتی رہتی ہے، اور اس مرحلے پہ تو اسپیشلی ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی ضلعی انتظامیہ کو ایکٹیویٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ کسی طریقے سے کوئی ناجائز منافع خوری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ایک روٹین میں جو حالات کی وجہ سے چیزیں قیمتیں بڑھنی ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا اس پرسنٹیج سے، کوئی آئل مہنگا ہوا ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے، تو وہ اس سے ہٹ کے نہ منافع خوری کرے۔ یہ بس انفارچونیٹ ہے ابھی کے باہر کے ملکوں میں جب ان کا کوئی تہوار آتا ہے، تو کرائسس آتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ہینڈ ہولڈ کرتے ہیں عام آدمی کی یا کنزیومر کی۔ لیکن یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں رمضان شریف ہو، عید ہو، یا اس طرح کے ہمارے تہوار جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں، وہاں پہ بھی یہ لوگوں کو بس ان کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں۔ تو یہ کوشش تو ہماری ہے، پروونشل گورنمنٹ اس کو ایکٹیولی اس پہ فوکسڈ ہو اور یہ نہ ہونے دیں۔ اور یہ ضلعی انتظامیہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، چاہے پیٹرول کی اویلیبلٹی ہو یا دوسری چیزیں ہوں، انشاءاللہ ان کو ٹھیک مینیج کریں گے۔ امید پوری ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے سیل بنا دی ہیں، پرائم منسٹر صاحب خود فوکسڈ ہیں، ڈیلی میٹنگ کرتے ہیں، ہر روز اس سچویشن میں میٹنگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں نہیں خراب ہوں گی۔ اچھا، اگرچہ یہ جنگ جو ہے اس کی وجہ سے آئل کا بحران تو پیدا ہوا، قیمتیں 117-18 تک گئیں، پھر واپس آ گئیں، آج پھر کچھ
بڑھوتری کا جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن ہماری الحمدللہ آئل سپلائی برقرار ہے. آج بھی جہاز آیا ہے، کل بھی آئے تھے. تو اس وقت قیمتیں وہ نہیں ہیں جس وقت ہم نے قیمتیں حکومت نے بڑھائی تھیں 55 روپے فی لیٹر. تو کیا اس ہفتے کی شام کو جب آپ ریویو کریں گے تو توقع کریں عوام کہ اب قیمتیں کچھ کم ہوں گی مارکیٹ کے مطابق، یا یہ اضافہ برقرار رہے گا، یا مزید اضافے کی گنجائش نظر آتی ہے؟ دیکھیں مزید کا تو میرا تو نہیں خیال جو مزید والی بات آپ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ بھی شاید پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو، پیٹرولیم پروڈکٹس، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ وہ عام آدمی پہ بوجھ نہ پڑے، بلکہ ہم اپنی طور پہ اس کو مینج کریں، اس کو آبزرو کریں، گورنمنٹ آبزرو کر لے. جو پچھلی ہائی کے پرائس میں آئی وہ اس کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ اس وقت 117 یا 106 یا 10 نہیں تھا، اسی طرح تھا جو آپ پرائس ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا جمپ آیا ہے، کیونکہ بیسیکلی جو پہلے پرائسز تھیں وہ 60 پہ تھیں، $60-62 تھی. آج وہ 90 کے قریب پھر بھی ہے. تو یہ 30 کا، کیونکہ جب آپ 78 ہوتا ہے 70 ہوتا ہے تو وہ بھی پرائسز آپ کو پتہ ہے بڑھائی جاتی ہیں. تو یہ بڑا کم سے کم ہم نے اس کو اس پہ میز لیے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیٹرول کے بڑھنے سے ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، بجلی جو پروڈکشن ہوتی ہے. لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ عوام کا یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ قیمتیں جب بڑھائی گئی ہیں تو آپ کے پاس سٹاک پرانی قیمت کا تھا، نئی قیمت کا ابھی سٹاک نہیں آیا تھا، لیکن قیمتیں آپ نے پرانے سٹاک پہ بڑھا کے جو امپورٹر ہیں ان کو فائدہ پہنچایا. اصل میں شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میکانزم ہے، میکانزم اس کو عام آدمی تو میرا حال ہے سمجھتا نہیں، اس لیے وہ بالکل ان کا گلہ شکوہ ہم سمجھتے ہیں بجا بھی ہوتا ہے. لیکن جو اس پر ہوتا ہے، اگر ہم نے لیٹ سے 60-65 پہ لیا ہوا تیل، تو آج کی جو پرائسز ہوتی ہیں ان کے مطابق، کیونکہ جو آج سودے کریں گے وہ جب ہمارے پاس پہنچیں گے تو اس وقت جو پرائس ہوگی باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیٹ سے کہ آج 90 پہ ہم لے رہے ہیں اور اس کو 90 کا انہوں نے بک کر لیا ہے آئل کمپنیوں نے، تو 90 کا جو بک کرتے ہیں تو اس کی جو پرائس یہاں پہ ہم کرتے ہیں اس کی کیلکولیشن وہ 90 کے حساب سے کرتے ہیں. اور جب یہ پھر 60 پہ اگر یہ پہنچتا ہے 90 والا، بائی دیٹ ٹائم 60 ہو جاتی ہے، تو پھر وہ 60 پہ کریں گے، 70 پہ کریں گے، جو بھی پرائس ہوگی. تو جو یہاں پہ گیپ آتا ہے وہ گیپ، یہ ایک سائیکل ہے جس کو وہ مینیج کرتے ہیں پرائس فکس کرنے کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پڑا ہوا تھا ان کے پاس اس کی پرائس ہم نے لے لی ہے اور آئندہ جو پہنچے گا اگر وہ اس وقت 60 ہو چکی ہوگی تو اس کی ہم 110 ہی لیں گے، $110 کے حساب سے ہم پرائس فکس یہاں کریں گے کیونکہ ہم نے 110 میں خریدا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے شاہ صاحب، وہ ہم اتنی کریں گے جتنا اس دن مارکیٹ میں پرائس ہوگی. اگر 70 آ جائے گی تو 70 حساب سے کریں گے، 80 ہوگی تو 80 کے حساب سے کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، جو اس کا جو سائیکل ہے وہ اس طرح مینیج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے یہ کہا کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں اس میں اور بھی بڑھائی جا سکتی ہیں لیکن حکومت خود ایبزارب کرے گی، بٹ پرابلم یہ کہ ہم IMF کے ساتھ ڈیل میں بھی ہیں، ریویو بھی چل رہا ہے اور اس کے اندر ظاہر انفلوئنس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ سبسڈیز نہ دے اور خود برداشت نہ کرے بلکہ عوام پر یہ بوجھ منتقل کرے. تو یہ مشکل نہیں ہوگا IMF میں رہتے ہوئے حکومت کے لیے کہ وہ خود ایبزارب کرے یہ ایکسپینسز؟ نہیں، ایسی اس میں میز ہم لے سکتے ہیں، جو سبسڈی والی بات نہیں ہے، لیکن ہم کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جیسے وہ جو بڑھوتی ہے اس کو ہم ادھر ہی آبزرو کر لیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ جو واقعہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹراڈنری نہ کوئی آ جائے چیز، لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آبزرو کریں گے ہم. کیا ممکن ہے کہ یہ جو لیوی آپ لے رہے ہیں 100 روپے کے قریب، اس میں کمی کریں، آپ کا جو ٹیکس ہے اس میں کمی کریں تاکہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے؟ لیکن لیوی کی بات جو آپ نے IMF والی بات کی ہے، یہ بہت سارے ایشو ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جب سپیچ کی انہوں نے کہا میری کوشش ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوشش ہے کہ آئندہ کے لیے ہم
جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جو آپ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کوئی لیوی کی بات ہے, کوئی دوسری کوئی ہم نے کنسیشن دینے ہیں, تو اس میں آئی ایم ایف بھی آتا ہے, اس میں بہت سارے چیزیں اسٹیک ہولڈر آتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ بالکل یہی ہے کہ آئندہ کے لیے ہم کوئی سلسلہ ایسا کریں جس سے چیزیں بہتر ہوں اور عوام کو اتنی پینشن نہ دیں جتنی پینشن ہو اتنی, کیونکہ پہلے ہی کافی جو پرائس آئی ہے وہ آل دو اتنی نہیں آئی جتنا اس دن ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, کم کی ہے, لیکن پھر بھی کافی یہ بوجھ پڑا ہے. اچھا رانا صاحب, یہ ایک جنگ تو ایران اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے اور اس میں پاکستان کا موقف بہت ہی ذمہ دارانہ اور اسلامی جذبے کے تحت ہے. ایک آپریشنز کہیں یا جنگ ہماری افغانستان کے ساتھ بھی چل رہی ہے جو کافی دن ہو گئے ہیں اس کو, تو کیا ہمارے ان حملوں کے اسٹرائکس کے نتیجے میں افغان گورنمنٹ کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ایک بات. دوسرا سنا یہ تھا کہ چین کوشش کر رہا ہے کہ کچھ گارنٹیز دے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے, تو کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بالکل فرق پڑا ہے جی, بالکل وہ اس طرح ان کی وہ دم خم نہیں رہا جو ہمارے فوج نے وہاں پہ اسٹرائک کی ہیں, اور بڑی ٹارگیٹڈ پسین قسم کی گئی ہیں, وہیں پہ کی ہیں جہاں پہ ان کے اڈے تھے, یا جہاں پہ یا وہ جہاں سے وہ فوج ان کی اٹھتی تھی اور ادھر اٹیک کرتی تھی. تو جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بہت کم سے کم قسم کا ہم نے کوشش کیا ہو, وہ جو بھی کہتے رہے, لیکن بڑی پرسین اور بڑی صحیح قسم کی اسٹرائکس تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریلائزیشن ہو گئی ہے, ان کو ایک اچھے ہمسائے کی طرح ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. ہم نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی ہوئی ہے, بڑا ان کو پالا ہوا ہے یہاں پہ, ان کے مشکل وقت میں ہم نے ساتھ دیا ہے ہمیشہ, اور ان کی فوڈ سپلائی بھی پاکستان جو ہے وہ لائف لائن ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کن کی جنگ یا کن کے کہنے پہ کیا کہ انڈیا کی وہ بنے ہوئے ہیں آگے ایجنٹ یا ان کی پراکسی بنے ہوئے ہیں. تو یہ ارشاد صاحب ان کے لیے خود سوچنا ہے انہوں نے کہ یہ اسرائیل اور یہ اگر ان کو کہتا ہے ہندوستان, تو یہ لانگ ٹرم وہ نہیں کر سکیں گے. شارٹ ٹرم تو شاید ان کو کوئی پیسے مل رہے ہوں اور وہ یہ شرارت کر رہے ہیں, لیکن یہ اس طرح سسٹین نہیں کر سکیں گے افغانستان والے. اور رانا صاحب میرا خیال چیزیں شاید تھوڑے ٹائم بعد ٹھیک ہو جائیں. رانا صاحب یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت جو ہے کسی مسلمان ملک کا دوست نہیں ہے, الٹیمیٹلی وہ امریکہ کا دوست ہے یا وہ اسرائیل کا دوست ہے. ابھی حالیہ جنگ میں بھی ثابت ہو گیا ہے, تو یہ تو افغانوں کو سوچنا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ابھی مذاکرات کے حوالے سے چین نے کوئی بات کی ہے اور کوئی گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہے؟ ہم نے بے شمار ان کو سمجھایا ہے, اگر کوئی ایسی گارنٹی جس سے وہ رک جائیں, کیونکہ کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے اور وہ پھر اپنی اسی خصلت پہ آ جاتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑی صحیح بجا بات کی ہے. جو ایران کے ساتھ ان کے جو ہندوستان کے تعلقات تھے, ان کو بندرگاہ انہوں نے دے دی, ان کو جس طرح تعلقات رہے, پاکستان اس طرح ٹریڈ میں نہیں تھا ان کے ساتھ جس طرح ہندوستان تھا. تو اب جو پہلے کوئی میرا 16 دن کی ان کے ساتھ کنفلکٹ آیا, یا پتہ نہیں پچھلے جب تھا 14 دن جون کے, جی جون کے اسرائیل کا, تو اس وقت بھی ان کو ان کی آنکھیں کھلی. اور یہ جو اب مودی ہے, مودی 2 دن پہلے جسٹ انہوں نے اٹیک کیا ایران پہ, امریکہ نے اور اسرائیل نے, تو یہ 2 دن پہلے اسرائیل گیا ہے اور وہاں یہ سارے کہہ گئے. اور وہاں پہ میں نے خود بھی سنی ہے پرائم منسٹر اسرائیل کی اور ان دونوں کی, تو اس نے کہا کہ پرائم منسٹر ہندوستان مودی کی ریکویسٹ پہ یا کہنے پہ, یہ نیتن یاہو ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ اس نے کہا کہ افغانستان کو فنڈنگ کریں, ان کی سپورٹ کریں, تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کو جتنا فنڈ ان کو چاہیے ہوگا میں دوں گا پاکستان کے خلاف. تو یہ میرا حال ہے, ایران کا دیکھ کے سلسلہ سبھی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ایران کے ساتھ اس نے اس طرح دغا بازی کی ہے, اتنی بڑی دغا بازی, تو میں سمجھتا ہوں یہ جو گلوبل کمیونٹی ہے اس میں کبھی اتنی بڑی دغا بازی نہیں ہوئی جو اس نے کی ہے. اور بعض تو الج کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ آپ اٹیک کرتے ہیں ایران پہ.
اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ کہ مودی نے یہ ادھر کہا ہے. تو اب میرا حال ہے افغانستان کو سمجھنا چاہیے یہ کیوں ان کی شے پہ ایک آپ کا بردر ہم مسلمان ہیں تو یہاں چین سے رہے اور اپنے لوگوں کا خیال کرے, وہاں ڈیولپ کرے, ان کی پراسپیرٹی دیکھے. تو اب ادھر قید پڑ رہا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ بہت آنے والے دنوں میں مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کھانا اویلیبلٹی ہو سکی. بالکل نہیں. تو یہ صورتحال ہے. اچھا رانا صاحب, آپ اس سے پہلے جب مہنگائی کی بات کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے اور عوام کا سوال ہے, کیونکہ جب عوام پر بوجھ آتا ہے تو پھر وہی سوال کرتی ہے کہ حکومت وہ بوجھ کتنا اٹھا رہی ہے. آپ نے آسٹیرٹی میجرز کی بات کی, کین یو اسپیسیفائی کہ کس طرح کے آسٹیرٹی میجرز لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, کس طرح سے کاسٹ کٹنگ کی جا رہی ہے, کن کن محکموں میں, کن کن ڈپارٹمنٹس میں, کون کون سے فیکٹرز ہیں؟ میرا حال ہے یہ تو پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ میں اور جو ساری اخبارات میں بھی آیا, لیکن جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو منسٹر ہیں یا جتنے بھی مشیر ہیں یا اسٹیٹ منسٹر ہیں ان کی انہوں نے 2 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں لیں گے. اس طرح جو افسران ہیں وہ 2 دن کی کٹوتی کریں گے, اپنی تنخواہ کٹوائیں گے. اور اسی طرح جو گاڑیاں ہیں, پیٹرول جو ہے وہ 50% کاتی ہے, کٹ لگا دیا ہے جتنا بھی پیٹرول ہے. اسی طرح جو گاڑیاں وہ 60% جتنی یوز میں ہے. آج میں میٹنگ کر رہا تھا اپنی منسٹری میں, تو اب میرے جو سینئر افسر ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, جوائنٹ سیکرٹری ہیں, ان کے پاس بھی گاڑی نہیں ہوگی. منسٹر کے پاس ہوگی اور سیکرٹری کے پاس تو ضرور ہوگی. تو اس طرح کے میئرز ہیں. اور جمعہ کی چھٹی بھی کی ہے تاکہ اس سے بھی کنزرویشن ہو جائے ہماری. تو یہ 22 ارب روپیہ بنتا ہے جو ایسٹیمیٹ ہے جو گورنمنٹ کے میئر جو آسٹیرٹی ہے اس کے 22 بلین روپیز بنتے ہیں جو ہم سیو کریں گے انشاءاللہ. تو یہ میرا کافی, اور جو باہر کے دورے تھے انکلوڈنگ پرائم منسٹر, انکلوڈنگ چیف منسٹر, گورنر, منسٹر, سب بند کر دیے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے انلیس کہ بہت ہی ملکی مفاد میں کوئی چیز ہو, جیسا فیلڈ مارشل کو جانا کہیں پڑے. ہاں ظاہر ہے وہ تو لازمی ہوتا ہے. یہ فرمائیں کہ اس وقت آخری سوال رانا صاحب, یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے, اس کا ایک حصہ بن گیا ہے ایک گلوبل ویلیج کی وجہ سے, تو کیا حکومت سیاسی استحکام لانے کے لیے اپوزیشن سے بھی کوئی بات چیت کر رہی ہے؟ دیکھیے ہم تو بڑے سیاسی اور جمہوری لوگ ہیں. ہم نے بار بار کہا, جب پرائم منسٹر تھے بانی پی ٹی آئی اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آپ یہ اعلی کار بنے ہیں یا خود آپ کا یہ مزاج ہے, یہ مت کریں جو اپوزیشن کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, جیلوں میں ڈال رہے ہیں پکڑ پکڑ کے, بہت ساری وہ گالیاں نکالتے ہیں, آپ بہت کچھ کہتے ہیں. تو یہ ایک دن آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو ہم تو ڈائلاگ کی ان کو آفریں کرتے رہتے ہیں, آفر کی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے شاید پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ نہیں ہو سکی. وہ ملنا چاہتے تھے جو اپوزیشن والے چکزئی صاحب یا ان کا چیئرمین. تو جو ہی پرائم منسٹر بزی ٹو ہینڈل دس کرائسس جو اس وقت گلف میں ہے, یا ایران اور اسرائیل کا چکر سلسلہ شروع ہوا ہے, اسی مینجمنٹ میں وہ جو صبح سے رات تک ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. تو جو ہی تھوڑا سا ہو جاتا ہے یہ سلسلہ ٹھیک, تو انشاءاللہ ہم تو دیکھیں بات چیت کے ذریعے ہر چیز آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا تنویر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ اعجاز احمد چودھری صاحب کو, جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت شو میں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعجاز صاحب, ہمیں بڑی کنفیوژن ہے ٹرمپ کی. ہم سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جنگ اب بند ہونے جا رہی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حملے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو کیونکہ اتنا تجربہ بھی ہے, انسائٹس بھی آپ کی اچھی ہیں, آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیز اور اسٹریٹجی ہیں کیا ریگارڈنگ دس وار؟ جی میرا نہیں خیال ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے, اور اسی لیے وہ اپنا مقصد واضح نہیں کر پا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں رجیم چینج کریں گے, کبھی کہتے ہیں کہ
ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। बात शुरू हुई थी न्यूक्लियर डील से जो तकरीबन हो गई हुई थी, और एक तरफ इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि ये इसराइल के कहने पे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो चुनांचे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है। इसराइल तो चाहेगा कि जंग तूल पकड़े और ईरान इतना कमज़ोर हो जाए कि इसराइल के जो अपने इलाके में अज़ाइम हैं ग्रेटर इसराइल बनाने के, उसके लिए कोई चैलेंज ना रहे, वो तो चाहेंगे। और लड़ तो अमेरिका रहा है, लेकिन दो सूरतें हैं जिनके अंदर कॉस्ट बढ़ रही है अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए। एक तो एक इसराइल के अंदर अब वो मान नहीं रहे थे शुरू में, और पब्लिक को रोका हुआ था, मीडिया को रोका हुआ था, लेकिन उनके यहाँ ईरानी ड्रोन गिर रहे हैं, ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं और तबाही फैला रहे हैं, जिसका बड़ी जल्दी उनको इदराक होगा कि अब हम संभाल नहीं सकते हैं, और वो मजबूरन फिर जाके ईरान अमेरिका को कहेंगे कि जंग रुकवाएं। दूसरा, अमेरिका के अंदर भी बड़ा शोर होगा पड़ गया है, क्योंकि सारे डेमोक्रेट्स और बाकी लोग भी आवाज़ें उठा रहे हैं कि ये जंग आपने किस लिए लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि ईरान की तरफ से हमें वो खदशा था कि वो हम पे जंग कर इरादा हम पे जंग कर देगा, हमला कर देगा, वो कोई इसके सबूत तो कोई नहीं, ना कोई इशारे थे। तो गोया आप इसराइल के कहने पर ये काम कर रहे थे। ये आवाज़ अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा उठनी शुरू हो गई है। चुनांचे डोनाल्ड ट्रंप साहब जितना जंग तूल पकड़ेगी उतना वो परेशान हो जाएंगे। ईरान के लिए भी बहुत तबाही है, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े जालिम हथियार फेंक रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, हथियार तो नहीं मिसाइल फेंक रहे हैं और बम गिरा रहे हैं, लेकिन ईरान के अंदर हौसला ज़रूर है, हमें नज़र आ रहा है, और वो वाकई जंग लड़ता हुआ नज़र आता है। इससे लगता है कि ईरान जंग रोकेगा नहीं जब तक अब अमेरिका खुद मजबूर होकर जंग नहीं रोकता। जी एजाज साहब, ये फरमाएं आप अपने तजर्बे की रोशनी में कि जंग बंदी में क्या चीज़ अहम होगी? अमेरिका के अवाम का, अमेरिका के लॉ मेकर्स का दबाव होगा, आलमी मुआशी बहरान जो बहरहाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या इसराइल के पस्त होंगे तभी जाके जंग बंदी होगी और ट्रंप जंग बंदी का ऐलान करेंगे? ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं जी। तीनों के अंदर कोई ना कोई वजह बन सकती है। और एक और वजह मैं अगर आपको शामिल करूं जो मैं समझता हूँ कि इन तीनों से ज़्यादा कवी और मजबूत है, वो है कि खलीजी रियासतों का दबाव अमेरिका के ऊपर। देखें, उन्होंने खलीजी रियासतों ने अमेरिका पे भरोसा करके उन्होंने यहाँ पे अड्डे रखे थे कि आप हमें बचाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा किरदार नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने तो अपने जितने अमरीकियों का इनखला कर लिया वहाँ ने अड्डों से कि कहीं उनकी जानें ना चली जाए। वो बॉडी बैग से घबराते हैं, इसलिए उन्होंने ये किया। तो खलीजी रियासतें मेरे ख्याल में अब उनको कहेंगे अमेरिका के मुस्तकबिल के मशरक़ वस्ता में अब उनको समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ हमारे साथ, इसलिए खलीजी रियासतें मेरे ख्याल में उन पर दबाव डालेंगी कि आप अभी भी कुछ नुकसान कम कर सकते हैं, रुकवाएं। ये सबसे ज़्यादा असर होगा। लेकिन वो भी बात सही है कि इक़्तिसादी लिहाज से भी दुनिया में एक अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका तेल के लिहाज से तो अब काफ़ी हद तक खुद कफील हो चुका है, बल्कि वो एक्सपोर्ट करता है, इसलिए वो उस तरह की चुभन अब उसको अमेरिका को नहीं है जिस तरीके से यूरोप को है या और मुल्कों को है। तो यही सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि दो चीज़ें हैं कि एक उनके अपने अंदर से कोई ना कोई मसाइल उठते हैं, अमेरिका से अंदर आवाज़ें उठती हैं और इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठती हैं, और इक़्तिसाद के लिहाज से बाकी दुनिया के लोग कहते हैं। तो एक तो ये दबाव पड़ सकता है, दूसरा खलीजी रियासतों का कि वो जाके ये कहें कि देखिए हमारे तो मुश्किलात हो गई हैं, और जब से इसराइल ने हमला किया है ईरान के एक तेल के रिजर्वायर पे जिसको अमेरिका ने उसको रोक दिया है, आप सोचें कि अगर ईरान उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमले करने शुरू कर दे और उनके डीसैलिनेशन प्लांट पे हमले शुरू कर दे, तो वो तो ज़िंदगी और मौत का मसला हो जाएगा उन खलीजी रियासतों का। इसलिए वो यकीनन अमेरिका पे बहुत दबाव डालेंगे। जी अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो आबना हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की ईरानी कोशिश है, क्या तवील अरसे तक वो इसको बंद रख सकता है? आज 3 जो ऑयल टैंकर थे वो निशाना बने हैं ईरान का, और वो पास करने की कोशिश कर रहे थे वारने के बावजूद। तो क्या ये सलाहियत अहलियत ईरान में है, और क्या ये ख़ुद मज़ीद जंग को बढ़ाने और अमरीकी गैज़ व गज़ब को दावत देने के मुताबिक नहीं है ये जो कोशिशें ईरान कर रहा है? अमेरिका का गैज़ व गज़ब तो ऑलरेडी हो रहा है जी। अब स्कूलों के नन्ही बच्चियों के स्कूलों तक पे तो बमबारी कर दी उन्होंने, और वो ईरान में करते रहेंगे। उनका ये गलत ख्याल था कि जिस तरह हमने गज़ा के लोगों को बिल्कुल मलियामेट कर दिया, ईरान को भी कर सकते हैं। ये भूल गए कि गज़ा तो बेचारा
وہاں پہ ایک محکوم علاقے میں تھا، ان کے اوپر قبضہ ہوا تھا، چھوٹا سا علاقہ ہے۔ ایران جو ہے بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے 1.5 گنا بڑا ملک ہے اور بڑی آبادی ہے اس میں۔ عراق جس کو یہ سنبھال نہیں سکے، اس سے 3 گنا بڑا ملک ہے ایران۔ تو وہ یہ میرے خیال میں ان کو ایک غلط فہمی تھی کہ وہ شاید یہ کر لیں گے، وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ ایران کے اندر استطاعت ہے، صرف فرق یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس اتنا ذخیرہ ہے میزائلز کا، ڈرونز کا اور دوسرے عسکری ساز و سامان کا کہ نہیں۔ لگتا یہ ہے وہ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے۔ اگر تو ہے تو پھر تو امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی۔ روس اور چین، ہمیں اس مسئلے پر ابتدا میں کچھ خبریں آئیں روس کے حوالے سے، لیکن اس نے تردید کر دی روس نے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خاموش رہیں گے، ایران کو گرنے دیں گے، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل ان کے مزید قریب آ جائیں گے، یا انڈائریکٹ کوئی نہ کوئی مدد ہو رہی ہوگی سفارتی سطح سے بڑھ کے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایران گر نہیں رہا، تو اس لیے ان کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خبریں یہی ہیں کہ ایران کو چین اور روس دونوں کی طرف سے مدد مل رہی ہے، اور روس کی طرف سے تو انٹیلیجنس کی مل رہی ہے، اور جو چین کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے شاید انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی بھی دی ہو میزائل کے حوالے سے، کیونکہ بڑے ایکوریٹ ہیں، بلکہ چینی سسٹم بائی وہ استعمال کرتے ہیں جو جی پی ایس سے کہیں بہتر ہے، زیادہ ایکوریٹ ہے۔ تو اس وجہ سے چین اور روس جو ہیں وہ بالکل چاہیں گے کہ ایران یہ جنگ نہ ہارے، وہ اس کی مدد کرتے رہیں گے، لیکن وہ براہ راست شاید جنگ میں نہ کودے۔ روس تو پہلے ہی مصروف بہت ہے یوکرین میں، اور چین بھی براہ راست امریکہ سے جنگ ابھی نہیں لینا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ایران ان کو کافی مشکل پیش کر دے گا امریکہ کے لیے۔ امریکن بوٹس کی سر بات ہو رہی ہے کہ ایران میں شاید داخل ہوں، اس کے حوالے سے کچھ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ان کی ایٹمی تنصیبات کو خود گھس کر نشانہ بنایا جائے گا، وہاں سے سب چیزیں حاصل کی جائیں گی، تبھی اہداف پورے ہوں گے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس ایکسٹینٹ تک جائے گا یا جانا افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں جائے گا جی، بالکل نہیں جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے اگر لوگ لے کر آگے اور لوگ مرنے شروع ہو گئے ان کے، تو پھر تو سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مڈ ٹرم الیکشن کیا، وہ اس سے پہلے ہی ان کے اوپر بہت زیادہ مسائل پڑ جائیں گے۔ بالکل نہیں لائیں گے، میں نہیں سوچ سکتا کہ اس طرح کا وہ کام کریں گے، اور اگر کریں گے تو یہ سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ ایران تو چاہے گا کہ وہ یہ کام کریں۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ایران نے اگرچہ وہ امریکن بیسز کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ہمسایہ ممالک کو نشانہ بنا کے اپنی سفارتی سطح پر بھی حمایت کمزور کی، اور ایک تاثر یہ بھی دیا کہ وہ اسرائیل کے بجائے اپنے ہمسایوں کو اور برادر مسلم کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ کام اگر نہ ہوتا تو ایران کے لیے زیادہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ تو حکمت عملی ہے جو پہلے انہوں نے جون کے مہینے میں لاسٹ ایئر اپنائی تھی، پچھلے سال کے ہم صرف اسرائیل پہ حملہ کریں گے تو اس سے اسرائیل کمزور ہو کے خود بہت جنگ رکوائے گا۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے محسوس کیا کہ چونکہ امریکہ جنگ میں کود گیا ہوا ہے، تو امریکہ کے اس سارے علاقے میں اتنے اڈے ہیں، اگر وہ اڈے استعمال ہونے لگ جائے تو ان کا تو کوئی حال ہی نہیں رہے گا۔ تو ایک تو یہ اسٹریٹجی، دوسری اسٹریٹجی کا یہ حصہ تھا کہ بھئی یہ خلیجی ریاستوں کو بھی تھوڑی تکلیف پہنچے گی تو یہ امریکہ کو روکیں گے، کیونکہ انہوں نے امریکہ کو اجازت دی ہے نا اڈے بنانے کی۔ اس وجہ سے ان کی حکمت عملی اس دفعہ یہ نکلی ہے کہ ہم نے یہاں پہ صرف ہماری کاسٹ کیوں آگے بڑھے، سارے علاقے میں ساروں کی کاسٹ آگے بڑھنی چاہیے۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ سفارتی طور پر ان کے خلاف کون ہے اور حاکم میں کون ہے، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہیں، ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں ہمارے خلاف۔ تو اس لیے وہ یہی تو پاکستان نے کوشش کی تھی کہ جناب آپ سعودی عرب کو کہا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا اڈا استعمال نہ ہو وہاں پہ، اور اس کے جواب میں ایرانی بھی آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو سمجھی ضروری حکمت عملی، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا یہ ہے وہ ایران کا یہ اعتماد ہے کہ ان کے پاس اتنا ذخیرہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں، یعنی میزائلوں کا، ڈرونز کا، ایک ہی وقت میں 6-7 جگہوں پر وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چوکی لڑ رہا ہے ایران۔ جی 14 ممالک 14 مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہیں نفتالی، ان کا ایک انٹرویو آ رہا ہے، میڈیا پہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ ایران کے کمزور ہونے کے بعد اردوان ترکی جو ہے
سنی یا اسلامی بلاک بنانے کی، اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا، تو ایران سے فارغ ہونے کے بعد ہم ترکی کے ساتھ بھی نمٹیں گے، تو یہ ایک نیا محاذ اسرائیل کھولنا چاہ رہا ہے یا پہلے سے یہ ایک ٹارگٹ متعین کر رہا ہے؟ یہ سب قیاس رائیاں ہیں، کبھی ترکی کا نام لے لیتے ہیں، کبھی پاکستان کا نام لے لیتے ہیں، یہ سب قیاس رائیاں ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف اسرائیل ایران کے حملوں سے بچ جائے بس، کیونکہ پہنچ رہے ہیں ان کے پاس میزائل، اور جو انہوں نے ایران نے جو حکمت عملی کی تھی کہ اپنے سستے ڈرون بھیج کے ان کے مہنگے انٹرسیپٹر اور پیٹریٹ میزائل خراب کر دیے، اور اب انہوں نے ان کے اوپر جب وار کیا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے یہ ساری ادھر ادھر جنگ کا جس طرح فوگ پھیلاتے ہیں نا، ایک پورا دھند بنا دیتے ہیں، اس میں کبھی ترکی کا نام لیتے ہیں، کبھی پاکستان کا نام لیتے ہیں، یہ سب قیاس رائے ہیں میرے نزدیک۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو UNSC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں اس بارے میں بھی بات ہوگی کہ جو خلیجی ممالک ہیں اس پر امریکی بیسس پر حملے نہ کیے جائیں ایران کی جانب سے، اس میں پاکستان بھی بات کرنے جا رہا ہے، تو ان کا موقف کیا ہونا چاہیے اصولی طور پر؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں ابھی پاکستان نے تو آپ کو دیکھا ہے کہ ایران پہ جو ہوئی تھی ایگریشن، سیکیورٹی کونسل میں بھی بیٹھ کے ہم نے اس کی کنڈمنیشن کی تھی، ہم نے مذمت کی تھی کہ بھائی یہ جہریت نہیں ہونی چاہیے تھے ایران کے خلاف، جو میرے خیال میں بڑا ایک اصولی فیصلہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو گلف کی ریاستیں خصوصاً سعودی عرب جن کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ بھی ہے، ان کے لیے بھی ہم نے کہا کہ بھائی دونوں کے درمیان کسی طریقے سے ایسا معاملہ طے پا جائے کہ ایران ان پہ حملہ نہ کرے۔ اب اگر یہ معاملہ وہاں پہ سیکیورٹی کونسل میں لے کر جاتے ہیں تو لے جائیں، پاکستان جو ہے وہ یہی کہے گا نا کہ جناب جنگ کو رکوایا جائے، یہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، کوئی یہی کہے گا نا، پاکستان اصولی بات کرے گا نا، کیونکہ اس جنگ پہ چلنے سے پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے نا، انڈائریکٹلی ہو رہا ہے لیکن بہت ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں طریقے سے آسٹیرٹی میجرز لینی پڑی ہیں، تیل کی قیمت زیادہ ہونے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو پاکستان تو میرے خیال میں یہی پوزیشن لے گا کہ چاروں طرف سے جنگ روکی جائے۔ اچھا، ایک انڈیا کا کردار بھی سامنے آیا، ایران کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات ہے، بندر عباس اس نے لیز پہ ہی صحیح انڈیا کے حوالے کی ہوئی تھی، لیکن وہ یکدم اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو یہ جو ایران بھارت کا کردار ہے، کیا ہمارے برادر مسلم کو سمجھ آ گئی ہوگی یا سمجھ آ جائے گی کہ بھارت اسرائیل کی طرح کا ہی ایک ملک ہے جس کے صرف پاکستان سے دشمنی نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں سے ہے، خواہ اس میں عرب ہوں خواہ وہ عجم ہوں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے اور سمجھ آ جائے گی ہمارے دوستوں کو؟ آنی تو چاہیے جی۔ دیکھیں نا، ایران نے ان کو باقاعدہ چاہ بہار میں 2 برس دی اور بہت سارے ایرانی کانٹریکٹر آ گئے، انہی میں سے ایک کلبھشن جادیو اٹھ کر پاکستان بھی آ گیا، ایرانی پاسپورٹ فیک پکڑا ہوا تھا حسین مبارک پٹیل کا، تو ایسے لوگوں کے لیے ایران کو سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی، تو اور بھارت جو ہے وہ یہ بھی سنا ہے کہ پچھلے سال جون کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں اس نے اسرائیل کو بھی ایک قسم کی مدد کی تھی، اور وہ ڈرونز کچھ شامل ہو گئے تھے ایران کے اندر آ گئے تھے جنہوں نے مسائل کھڑے کیے، تو ایران کو یہ بات سمجھ تو آنی چاہیے، اور اگر نہیں آئے گی تو بڑا افسوس ہوگا۔ اور اسی طرح گلف کی ریاستوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ایران، دیکھیں ادھر غزہ کے اوپر وہ بمباری اندھدھند کر رہے ہیں اور مودی صاحب وہاں پہنچتے ہیں اسرائیل میں اور جا کے ایک لفظ نہیں بولتے ہیں غزہ کے لیے، تو بلکہ ابھی میں ایک سن رہا تھا انٹرویو کرن تھاپر صاحب لے رہے تھے شیو شنکر مینن کا، جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں، فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، پاکستان میں ایمبیسڈر رہے ہیں، چین میں ایمبیسڈر رہے ہیں، وہ بات یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کس قسم کی پالیسی ان کی حکومت فالو کر رہی ہے، اپنے سارے اصولی موقف توڑ دیے ہیں۔ تو میرا خیال میں اب عربوں کی، خلیجی ریاستوں کی، ایران کے لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، کمرشل مارکیٹ ہے، اس سے آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن آپ یہ مت کیجئے کہ ان پہ بھروسہ کریں، کیونکہ وہ اب مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جڑ چکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سابق سیکریٹری خارجہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد احمد عارف صاحب, کیا امریکہ نے مس کیلکولیٹ کیا ہے ایران پر جب اٹیک کیے گئے؟ کیا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران اس طریقے سے ریزسٹ کرے گا, سسٹین کرے گا؟ کیا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اکنامک امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ اصل میں یہ طاقت کا نشہ تھا جس نے ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا, اور اس کا خیال یہ تھا کہ جو ہی ہم حملہ کریں گے ایران کے اندر عوام جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں تبدیلی کے لیے, لوگ نکلیں گے, ہم قیادت کو ختم کر دیں گے, لوگ نکلیں گے, وہ تہران پر قبضہ کر لیں گے, تہران کے جو سرکاری عمارتیں ہیں, جو اقتدار اعلیٰ ہے, جو حکومت ہے, وہ قبضہ ہو جائے گا اور ہم جشن منائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. حالانکہ ٹرمپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پچھلے سال 14 دن کی جو جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ, اور جس میں آخر میں ان کو حملہ کرنا پڑا, اس میں انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ اگر میں مدد کو نہ آتا تو اسرائیل کا بہت نقصان کر دیا تھا. تو جب اسرائیل کا بہت نقصان آپ کے سامنے تھا, آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ 14 دن کی جنگ کے بعد بھی وہاں عوام نہ تو حکومت سے متنفر ہوئے, نہ جن لوگوں کو آپ نے موساد کے ذریعے مظاہرین کو نکالا اور اسٹار لنک دے کے ان کو کہا کہ جی آپ بغاوت کریں, جب ان کے سامنے عوام نکل آئے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں کے عوام جو ہیں اپنے رجیم سے اتنے تنگ نہیں ہیں کہ وہ کسی بیرونی قوت کا, بیرونی طاقت کا کو خوش آمدید کہنا شروع کر دیں, استقبال کرنا شروع کر دیں. ایک تو پہلو یہ تھا. دوسرا, اپنی طاقت کا بھی انہوں نے غلط اندازہ لگایا اور ایران کی طاقت کا بھی غلط اندازہ لگایا. دیکھیں, طاقت یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس وقت تک طاقت رہتی ہے جب اس کو ظاہر نہ کیا جائے. جب آپ ظاہر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ طاقت نہیں رہتی, بسا اوقات وہ کمزوری بن جاتی ہے. اور بڑی ریاستیں جو ہوتی ہیں جن کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں, بڑے طاقت کے مظاہر ہوتے ہیں, وہ بسا اوقات چھوٹی طاقتوں کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا جو ہجوم ہوتا ہے وہی ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. یہ ہمیں ماضی کی تاریخ ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہے. برطانیہ کی تاریخ ہم دیکھ لیں, عثمانی تاریخ دیکھ لیں, سوویت یونین کی تاریخ دیکھ لیں, اس سے پہلے جو تاریخ جو سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں وہ اسی طرح ہوئی ہیں. اچھا, اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے, 12 دن تو گزر گئے. 12 دن تک تو آپ نے کل ہیگسٹ نے جو وزیر دفاع ہے اعلان کیا تھا, اور ڈیوڈ کین نے یہ کہا تھا کہ آج ہم اتنی زیادہ غیر معمولی طاقت استعمال کریں گے, غیر معمولی حملہ کریں گے. اس بات کو اب 24 گھنٹے گزر گئے, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا اور کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آیا. اب آپ سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں, بینکوں کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے مد نظر جو ہے یہ جنگ جیتنا نہیں ہے, بلکہ اتنا زیادہ نقصان پہنچانا ہے کہ جب آپ جنگ سے نکل جائیں تو پھر اسی حکومت کے لیے, اسی رجیم کے لیے عوام کو مطمئن کرنا مشکل ہو جائے. اتنے زیادہ اخراجات ان کو انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے, عوام کو لیو دینے کے لیے درکار ہوں کہ پھر آپ بغاوت کرا سکیں. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس وقت مقصد اب یہ رہ گیا ہے جنگ کا کہ ایرانی قوم کو, ایرانی انفراسٹرکچر کو, ایرانی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ وہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے. لیکن کیا یہ مقصد بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا ایرانی عوام کو آپ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں یا اتنا کم عقل سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ارادوں کو نہیں پہچان رہے؟ بالکل صحیح بات. اب تو صورتحال یہ ہے کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا ان کے تیل ڈپوٹس پر, تو خود امریکی حکومت نے اس کو روکا, ٹرمپ نے روکا, ٹرمپ کے ساتھیوں نے روکا کہ اس کی وجہ سے تو ایرانی عوام متحد ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ایران کے پاس کوئی نہ اسرائیل کے پاس کوئی حکمت عملی ہے, نہ ٹرمپ اور امریکہ کے پاس حکمت عملی ہے. آپ آپس میں بھی جو ہے سیم پیج پر نہیں ہیں. بالکل ایسے اسرائیل کے ارادے کچھ اور ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا جو سابق وزیر اعظم ہے نفتالی, اس کا بیان پڑھ رہا تھا, وہ ترکی کے خلاف بول رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان اسکالر عرصہ دراز سے یہ کہہ رہے ہیں, اور جو لوگ بھی دنیا بھر میں یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کو استعمال بھی کرتا ہے
اور اس کا مقصد جو ہے گریٹر اسرائیل ہے، وہ درست کہتے صحیح ہیں. بات. اور امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے جو کھجور کی گٹھلی کے برابر ریاست ہے اس کا پراکسی بنا ہوا ہے. یہ امریکی عوام کو سوچنا چاہیے، امریکی دانشوروں کو سوچنا چاہیے، امریکی ریاست کو سوچنا چاہیے کہ ہم پراکسی بن چکے ہیں، یہ ہماری حیثیت رہے گی. تو یہ وہ پہلو ہیں جس پر امریکیوں کو اب سوچنا چاہیے. دنیا تو خیر پہلے سوچ ہی رہی ہے. بالکل ایسے امریکیوں کو سوچنا چاہیے. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.